अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज कराची में 11वीं इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार यानी आइडियाज़ 2022 का आगाज़ हो गया है। इस साल आलमी शोहरत याफ्ता 4 रोज़ा नुमाइश में 64 ममालिक अपनी शाहकार दिफाई मसनूआत के साथ शरीक हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान समेत 51 ममालिक के 285 वफूद भी शरीक हैं। आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से असलहे की सनत से मुताल्लिक मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपनी मसनूआत और खिदमात को दुनिया से मुतारिफ कराने का मौका हासिल करती हैं। साथ ही दिफाई पैदावार से मुताल्लिक मुश्तरका मंसूबों और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल के मौके हासिल होते हैं। दिफाई नुमाइश के दौरान मुकामी और इंटरनेशनल कंपनीज अपनी जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज़ का मुजाहरा करेंगी, जबकि इंटरनेशनल सेमिनार्स, नेटवर्किंग और बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट मुलाकातों के ज़रिए कारोबार की तोसी के मौके मिलते हैं। सीनियर सिविल, तिजारती और मिलिट्री वफूद बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से इस इवेंट में शरीक हुए और इस साल नुमाइश में दिफाई मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री स्ट्रेटजी और कौमी सलामती के एक नए रुझान के मौजू पर एक बहुत उम्दा, एक बड़ा वसी इंटरनेशनल सेमिनार भी हो रहा है। नुमाइश का इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करना था, मगर वो कोविड पॉजिटिव होने की वजह से ऐसा न कर सके और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह फ़र्ज़ निभाया। आइडियाज़ का इनेकाद कोविड की वजह से 4 साल के वक्फे के बाद हो रहा है। ये पाकिस्तान की शोरा आफाक नुमाइश 4 साल नहीं हो सकी कोविड की वजह से। आइडियाज़ 2022 का अहाता करते हैं इस रिपोर्ट में। दिफाई साज़ो सामान की सालमी शोहरत याफ्ता इस एग्ज़िबिशन पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुमायूं अज़ीज़, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि 4 साल बाद ये एग्ज़िबिशन हो रही है और क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ है तो 4 साल के क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो सकी थी, तो इसका हॉलमार्क क्या है इस वक्त इस एग्ज़िबिशन का 2022 का आइडियाज़? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। इस साल तकरीबन ये जनवरी से पूरी दुनिया में इस तरह के जो एग्ज़िबिशन हैं उनका आगाज़ हुआ और मुझे मौका मिला 3-4 ममालिक में जाने का। तो मैंने ये देखा कि पिछले शायद कोविड के लैग की वजह से इस दफ़ा डिस्प्ले लोगों के कम थे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद यहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी हमें कमी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द रिकॉर्ड कि इस दफ़ा हमारे पास जो डिस्प्ले है, जितने आपने बताया, जितने ममालिक आए हैं, जितनी कंपनियां आई हैं, इससे पहले हमारे पास ये नहीं आई हैं। तो इससे मुझे ये एहसास होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्प्ले है, हमारा जो कस्टमर बेस है वो भी इससे मुतमईन है, इसीलिए इतने लोग यहाँ पर आकर देखते हैं। और चूँकि यहाँ से सेल अच्छी के मौके मिलते हैं, तो इसीलिए ये ममालिक जो अपना डिस्प्ले यहाँ पर लेकर आए हैं, ये वही ममालिक है जिनको यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी का अंदाज़ा है। सो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आइडियाज़ जो है ये डिफेंस एग्जीबिशन पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है वो कितना ग्रो किया है पिछले 4 साल में। जब हम 4 साल पहले आइडियाज़ 2022 हुई थी, आप यहाँ को कमांडर थे, आपने उस वक्त भी इसको देखा था, और अब जो है हमारी ये जो है इसमें हमारा पोटेंशियल जो है, जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है, ये जो हमारी कैपेसिटी है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है और वो कितना बेहतर हुआ है? जी मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 20 से 30% की बेहतरी आई है, जो कि बहुत बेहतरी है कंसीडरिंग के हमारे पास रिसोर्सेज की कमी रहती है और हमारे पास बहुत से सेक्टर्स में अभी हमारे पास मशीनरी पुरानी ही चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे अच्छे मार्केटिंग की वजह से, कुछ हमारी टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट की वजह से हमारे बाज़ सेक्टर्स में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और बाज़ में जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो है। सो ओवरऑल तकरीबन 20 से 30%, जो कि किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि इतने अरसे में ये हो जाए। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए ये एंड पॉइंट नहीं है, हम इससे बहुत मुतमईन नहीं हैं। ये सफ़र का आगाज़ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मौका दिया और अल्लाह करे कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे, तो आप इसमें 100% से ज़्यादा इजाफा देख सकते हैं अगले 4 से 5 सालों में। दिफाई पैदावार में हमारे हॉट केक आइटम्स क्या हैं इस किस्म की एग्जीबिशन के लिहाज से? चले हम उसको पूरे ग्लोबल स्केल पे ना देखें, लेकिन वो चीज़ें जो हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा इस दौरान सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन आती है जी। इस दौरान सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन तो जो लोग देखने के लिए आते हैं ना, वो तो बिग टिकट आइटम्स हैं। बिग टिकट आइटम्स हम कहते हैं आर्टिलरी की गन्स हो गई, टैंक हो गए, हाँ वो हमारे हों या हमारे पास लेकर आए हुए चाइनीज़ या तुर्क या किसी भी दूसरे मुल्क की इस किस्म की चीज़ें हों। लेकिन ख़ुद हमारे पाकिस्तान से जो सबसे ज़्यादा लोगों की इस पीरियड में क्यूरीज़ होती हैं, ये जो होता है वो कुछ लोग हमारे
فائٹرز دیکھنے کے لیے آتے ہیں، JF-17 جیسے پاکستان بناتا ہے اور پاکستان نے اس کی ایکسپورٹ بھی کی ہے. اور ہمارا ریڈیو اکوپمنٹ جو ہے، ہمارا الیکٹرانک کا جو اکوپمنٹ ہے، الیکٹرانک وارفیئر کا جو اکوپمنٹ ہے، وہ ہمارا الحمدللہ دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے. مڈل ایسٹ میں اور دنیا کے کئی افریقی ممالک میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. سری لنکا کو ہمارا ایکسپورٹ ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کا زیادہ چلتا ہے، جو سب سے زیادہ لوگ کیوری لے کے آتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایمونیشن پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا، اس کی بھی الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایمونیشن ایسا نہیں ہے جو ہم بنا رہے ہوں اور ہماری سیل میں سے کوئی پورشن بچ جاتا ہو. تو اٹ از بینگ سولڈ 100%. تو جیسا یہ فرمائیے گا کہ دنیا میں ڈیفنس پروڈکشن میں اور ڈیفنس ٹیکنالوجی میں پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بہت بڑا رول آ گیا ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر ایک کرٹیکل رول پلے کرتا ہے تمام دنیا کے بڑی ملکوں میں، اور جو ڈیفنس جن کا پوٹینشیل ہے کنٹریز کا. ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر اس ڈیفنس پروڈکشن کے اندر اس کا وہ ہم رول نہیں دیکھ رہے، اور جب تک وہ اس میں نہیں آئے گا تو ہم ریئل اس میں ہم اس طرح کی گروتھ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بہرحال یہ کمرشل آئٹمز ہے. جو آپ نے کہا بالکل یہی میری سوچ ہے. میں بلکہ جب آیا تو میں نے اس کے پیچھے ذرا مختلف جو فیکٹرز ہیں ان کو غور کیا. تو کچھ تو یہ مجھے لگا کہ جیسے ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی اتنی آسان نہیں ہے، پھر اس کی مارکیٹنگ اتنی آسان نہیں ہے. اس کی مارکیٹنگ ہمیشہ اسی طرح کے جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں ان کے تھرو ہو سکتی ہے، بیکاز کسی بھی ملک میں 10 سے 15 یا 20 لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کس کس کو ایک پرائیویٹ سیکٹر والا اپروچ کرے. تو ہم سے بہت پہلے لوگوں نے یہ سوچ کے یہ ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن بنائی تھی کہ جس کے تھرو ہمارا باہر جا سکے. اس کے باوجود پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت زیادہ اس میں دلچسپی نہیں لی. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک انیشیٹو لیا ہے کہ میں مختلف چیمبرز آف کامرس کے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ بالکل پاکستان کی جو تاجر برادری ہے، جو پاکستان میں مختلف انویسٹر ہیں، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ڈیفنس سیکٹر میں کوئی اپنے لیے پروڈکشن یونٹ لگانا چاہتا ہے اس کو انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھرپور سپورٹ ہو سکتی ہے وہ ملے گی. اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ لانگ ٹرم گروتھ تبھی ہو سکتی ہے جب پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس پروڈکشن کی طرف آئے. جیسا یہ بتائیے گا کہ اس بار بھی آئیڈیاز میں جو سب سے بڑی سب سے ایکسٹینسو پریزنس ہے آئی گیس وہ ٹرکی کی ہے، اور ٹرکی کی جو اس وقت جو گروتھ ہے وہ کافی بہت زیادہ نظر آتی ہے. ہم کب اس کو کیچ کریں گے یا اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال ہم بہت دور نہیں ہیں، لیکن ٹھیک ہے ایک نیٹو کنٹری ہے، اس کا وہ ایک لنکج ہے، لیکن ٹرکی کی گروتھ جو ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ ہے. ٹرکی کی گروتھ میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے وہاں پہ جو ایجوکیشن، ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو آپس میں کولیبوریشن ہے، ہمارے پاس وہ والا اسپیکٹ جو ہے اس میں ہم بہت کمزور ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سائنٹیفک ایجوکیشن کا ابھی تک معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کی آپس میں وہ کولیبوریشن بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ٹرکی نے ہمارے دیکھتے ہی میں 2006 میں ترکی گیا تھا پہلی دفعہ، تو وہاں سے لے کے اب تک جب میں دیکھتا ہوں تو مطلب بہت بڑا جمپ ہے یہ. ہم بھی، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی پوٹینشیل ہے اور دیر آر ڈپارٹمنٹس جن میں ہم آگے چل سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ترکی کے مقابلے میں ہمارے پاس کسٹمر بیس بھی وہ نہیں ہے، کیونکہ ترکی کو نیٹو کا ممبر ہونے کی وجہ سے ان ٹیکنالوجیز تک بھی رسائی ہے، اور اس کے ممبر ممالک ترکی سے خریدنا پسند کرتے ہیں جو یورپین ممالک ہیں، جبکہ ہمارا کسٹمر بیس زیادہ تر مڈل ایسٹ یا افریقہ میں ہے. تو مڈل ایسٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی پریفرنس زیادہ اسی طرح کے ایمونیشن اور اکوپمنٹ کی طرف ہوتی ہے جو نیٹو کنٹریز یوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمایوں عزیز، سیکرٹری ڈیفنس پروڈکشن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. دنیا میں خاص طور پہ امریکہ میں اس وقت آئی ٹی کمپنیز پہ آفت آئی ہوئی ہے، اور روزانہ ہزاروں آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں ہزاروں پروفیشنلز کو روزانہ کی بنیاد پہ نکال رہی ہیں. صرف اس سال 1 لاکھ آئی ٹی پروفیشنلز امریکہ میں اپنی جابز کھو بیٹھے ہیں. اس پر تفصیل سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت امریکہ میں آئی ٹی کمپنیز حالیہ سالوں کے بدترین بحران کا شکار ہو گئی ہیں. جون کی سہ ماہی میں آئی ٹی کمپنیز کے مارجن میں 23% کمی آ گئی، جو کہ کسی بھی حالیہ سالوں کی اس دہائی کی کم ترین سطح ہے. لیکن اس ہفتے ٹیک کمپنیز کے سٹاک میں
8% اضافہ ضرور ہوا ہے، مگر اس کے باوجود تشویش برقرار ہے اور اب چوٹی کی آئی ٹی کمپنیز روزانہ ہزاروں پروفیشنل فارغ کر رہی ہیں اور امیزون، فیس بک، مائکروسافٹ، ایپل اور ٹویٹر جیسی بڑی کمپنیز بہت بڑی تعداد میں ملازمین کو اور آئی ٹی پروفیشنلز کو نکال رہی ہیں، جس کی ضد میں صرف ایک سال میں 1,82,000 سے زائد آئی ٹی ماہرین آ چکے ہیں۔ جی ہاں، 1,82,000 سے زائد آئی ٹی ماہرین یا آئی ٹی کمپنیز کے ملازمین نکالے جا چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پچھلے 21 سال میں یہ ٹیک کمپنیز کی جانب سے سب سے بڑی لے آف ہے۔ ایلون مسک نے اس ماہ کے آغاز میں ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالتے ہی کمپنی کے آدھے ملازمین کو فارغ کر دیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹویٹر کے کم از کم 4,500 کانٹریکٹ ملازمین کو بھی بغیر نوٹس کے فارغ کر دیا گیا ہے۔ 2 روز بعد ایلون مسک نے بتایا کہ ان کی کمپنی کو اشتہارات کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ ایلون مسک کے بعد 6 روز قبل میٹا، جو فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ میسنجر کی پیرنٹ کمپنی ہے، اس کے سی ای او مارک زکربرگ نے بتایا کہ کمپنی اب 13% عملے یعنی 11,000 سے زائد ملازمین کو فارغ کرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح جیف بیزوس نے بھی اپنی کمپنی امیزون سے 10,000 ملازمین کو نکالنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امیزون کے 3% کارپوریٹ اور 1% عالمی ورک فورس کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ معاشی حالات سازگار نہیں، معیشت کے کئی دوسرے شعبوں میں بھی لے آفس کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے ماہ مائکروسافٹ نے بھی 1,000 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا تھا، جبکہ نوجوان نسل میں مقبول ایپ اسنیپ چیٹ نے بھی اپنی 20% ورک فورس کو فارغ کر دیا تھا۔ ایپل نے بھی اگست میں 100 کانٹریکچوئل ملازمین کو نوکری سے نکالا تھا، جبکہ دوسری جانب ایپل کے سی ای او کا کہنا ہے کہ کمپنی نئی ملازمین کی ہائرنگ میں بہت محتاط ہے۔ دلچسپ موضوع ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر خوشنود، ماہر ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے۔ بہت بہت شکریہ بدر خوشنود صاحب۔ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ معمولی سکلکل یہ سلو ڈاؤن نہیں ہے، یہ تو کافی بہت بڑا سگنیفیکنٹ سلو ڈاؤن ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر تقریباً 2 لاکھ آئی ٹی پروفیشنل نکالے گئے ہیں، تو کیا وجہ کیا ہے جو اس قدر بڑا یہ ایک طرح کا بحران سا پیدا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ کامران بھائی۔ بیسکلی بالکل آپ نے بہت ہی اچھی طرح اس کو سمرائز کیا ابھی جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک نارمل سائیکل نہیں ہے جو جنرلی 1-2 سال کے بعد ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ جس طرح ایک دفعہ انٹرنیٹ کا بوم آپ کو یاد ہوگا ارلی 2000s میں آیا تھا اور پھر ایک دم کریش کیا تھا، ہم اس طرف تھوڑا سا ہیں، اور اس میں ملٹیپل چیزوں کا ریزن ہے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے۔ ایک آپ نے جیسے کہا، سب نے سنا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جو ایڈز کم ہو رہے ہیں، اشتہارات کم آ رہے ہیں ڈیجیٹل میں، اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ کووڈ میں یہ اشتہار بڑھ گئے تھے، کیونکہ سب کچھ آن لائن ہو گیا، ای کامرس آن لائن ہو گئی، ہر کوئی آن لائن لے رہا تھا۔ اب جب واپس روٹین میں آ رہے ہیں پوسٹ کووڈ ہم، تو مارکیٹ آف لائن بھی آ رہی ہے، یعنی کہ برک اینڈ مورٹر واپس اپنی چیزیں ریٹرن کریں، تو ایڈز جو ہیں وہ سپلٹ اپ ہو گئے ہیں۔ وہی بجٹ ایڈز کا، اشتہارات کا بجٹ ہر کمپنی کا سپلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، ڈیجیٹل کے علاوہ باقی اے ٹی ایل، بی ٹی ایل یا باقی ایکٹیویٹیز میں بھی۔ اس کے علاوہ اکنامک ڈاؤن ٹرن گلوبل جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اناؤنس نہیں ہوا بٹ اٹس آلموسٹ دیئر، اس کی وجہ سے سب کوشس بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس ماہ میں صرف 72 کمپنیوں نے موسٹلی امریکہ میں تقریباً 24 سے 25,000 تو لے آفس اناؤنس کر دیے ہیں، جس طرح بھی آپ نے بہت ساروں کی ڈیٹیل بتائی، بڑی مشہور کمپنیوں کی۔ تو ایک یہ امپورٹنٹ ریزن ہے۔ دوسرا، ایک تھوڑا سا اس کا سائیکل اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وینچر کیپٹل مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا سا ایسا ہے کہ پہلے وہ گرو کرتی ہیں، ایک سٹیج پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مارکیٹ شیئر لے کر آؤ۔ جب وہ مارکیٹ شیئر آ جاتا ہے، اس مارکیٹ شیئر کو ایکوائر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب ریشنلائز کرو یا رائٹ سائز کرو، یعنی کہ پاتھ ٹو پروفٹ لے کر آؤ۔ اب بتاؤ کمپنی پیسے کیسے کمائے گی۔ تو شروع میں وہ پیسہ بنانے پہ فوکس نہیں کرتے، کمپنی گرو کرنے پہ کرتے ہیں، پھر وہ پیسے کی طرف آتے ہیں۔ تو جب کمپنی گرو کرتے ہیں تو وہ بہت ساری ان پروون بیٹس لیتے ہیں، تو گویا یعنی کہ نئی چیز ایکسپیریمنٹ کریں گے، جو کہ ہم ڈاؤن ٹرن دیکھ رہے ہیں بدر صاحب، اور یہ ایک بڑا سیریس ڈاؤن ٹرن دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو اصل ڈاؤن سائیڈ ہے وہ ہے لے آفس پہ نکالے جا رہے ہیں، لیکن کمپنیز کی جو پروفیٹیبلٹی ہے یا جو ان کی کیپیسٹی ٹو میک منی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد، ان لے آفس کے بعد وہ بہتر ہو جائے، اور وہ شاید مضبوط کمپنیز بن کے ابھرے، یا مالی طور پہ وہ زیادہ بہتر ہو جائے۔ بالکل جی، اس کو وہ کہتے ہیں فوکس آن دا باٹم لائن، کہ ہمیشہ پروفیٹیبلٹی پہ رکھو۔ اگر ابھی تھوڑے لے آفس یا کاسٹس کٹ کرنی پڑتی ہیں، کر لو، تاکہ دوبارہ واپس آ جاؤ سائیکل میں اور پھر دوبارہ ری ہائر کر لو۔
ورنہ اگر کمپنی لاس میں چلتی رہی تو بند ہو جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنا وہ بیلٹ کو ٹائٹ کر لیتے ہیں, اپنی کاسٹس کم کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ واپس سائیکل میں آنے کی تیاری کرتے ہیں کہ کب دوبارہ اکنامک ریٹرن آئے گا اور ہم اپنے آپ کو ری الائن کریں گے. وہ اس کو اپنے آپ کو ری لرن کرتے ہیں کہ اب مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور مگر ایک اور امپورٹنٹ چیز کامران بھائی ایڈ کروں گا, کچھ کمپنیوں میں اس کے علاوہ ایک اور ریزن یہ ہے کہ کچھ نئی کمپنیوں نے ان کی اسپیس لے لی ہے. فار ایگزامپل فیس بک کی جگہ ٹک ٹاک نے اس کا ایڈورٹائزنگ کا ریونیو اب لینا شروع کر دیا ہے, گلوبل امپیکٹ اس کا آنا شروع ہے. تو خالی اکنامک ڈاؤن ٹرن از ناٹ دا ایشو, اس کے علاوہ یہ بھی کچھ وجوہات ہیں کہ کمپٹیشن بڑھ گیا, نئی ٹیکنالوجی کمپنیز آ گئی ہیں, وہ زیادہ لین مین اور کاسٹ افیکٹو ہیں, وہ لوگوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, کنوینئنس دے رہی ہے, اس لیے پرانی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے لیے کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے سسٹین کرنا, تو ان کو یہ میئرز لینے پڑتے ہیں. اچھا, اس کے اور پھر جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ یو ایس میں جب یہ اتنا بڑے لے آفس ہو رہے ہیں تو اس میں بہت بڑی تعداد ہے اس میں انڈینس کی, جن کو کہ یہ ان کمپنیز میں بڑی حالیہ دنوں میں ماہرین کی حیثیت سے نوکریاں ملی ہیں, وہ سب گئے اور کوئی 3 دن میں نکال دیا گیا, کوئی 3 ہفتے میں, کوئی 1 سال کے اندر, اور پھر یہ واپسی بھی ہے. تو جو کمیونٹی ہے ہماری آئی ٹی پروفیشنلز کی, وہاں تو ایک طرح کا سٹر ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کامران بھائی, مگر اس میں نا اس چیلنج میں پاکستانیوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے یا ڈیولپنگ نیشنز کے لیے اپرچونٹی ہے. بیکاز جب وہ لے آفس کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی سیلریاں بہت موٹی ہائر ہوئی ہوتے ہیں جب وہ رکھے جاتے ہیں. اب ان کا آلٹرنیٹیو اگر ان کو سستا ڈیولپنگ کنٹری سے مل جائے گا, جس طرح کے جس کو ہم کہتے ہیں جس میں پاکستان اپنی آئی ٹی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے, تو وہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی کہ ہمارے سافٹ ویئر انجینئرز, ہمارے پروفیشنلز اب ان کمپنیوں میں ریموٹلی کام کر کے ایٹ اے کاسٹ افیکٹو پرائز وہاں زیادہ اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. تو کسی کے لیے یہ چیلنج ہے بٹ کسی کے لیے یہ اپرچونٹی بھی ہے. تو اس کو پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے, اگر حکومت اپنی پالیسیز ٹھیک کر لے تو اس وقت بہت اپرچونٹی کہ ہم سپلائی سائیڈ کو اپنی ان لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ مہنگے لگ رہے تھے پہلے والے ہم نے دیے, مطلب جو ہمارے بجٹ میں یا اوور آل جو اسٹیٹ لیول پہ انسینٹیوز ہیں وہ اچھے خاصے تو اویلیبل ہیں انڈسٹری کے. اب انڈسٹری بھی تو کچھ کر کے دکھائے نا. جی انڈسٹری تو پوری لگی ہوئی ہے, مگر کامران بھائی انڈسٹری کو, پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو ہمیں باقی انڈسٹریز پاکستان کے اندر سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ایک میری یہ پرسنل رائے ہے, اس کو ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ باقی ممالک آئی ٹی انڈسٹریز کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے مقابلے میں انڈونیشیا, ایسٹونیا, پورچوگل, پرتگال وغیرہ یہ لوگ کیسے سپورٹ دے رہے ہیں, انٹرپرینورشپ ویزاز دے رہے ہیں, فری لانسرز کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزاز دے رہے ہیں. تو کیا ہمارے بچے جن کو اسکل آتی ہے کیا وہ پاکستان میں بیٹر آف ہیں اکنامیکلی, یا وہ ان ممالک میں چلے جائیں تو زیادہ بیٹر آف ہیں؟ تو وہ ایک لیپ ٹاپ اٹھاتے ہیں, ٹکٹ لیتے ہیں اور ان ممالک میں جا کے ویزا لے لیتے ہیں یا کمپنی وہاں رجسٹر کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپریٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے پلانرز کو, پالیسی میکرز کو, ہماری منسٹریز کو اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور منسٹری آف آئی ٹی یہ ریئلائز کرتی ہے. بہت شکریہ بدر خوشنود, آئی ٹی افیئرز کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. تیرہ جماعتی پی ڈی ایم حکومت سیاست و معیشت کے کثیر طرفہ بحرانوں کی جکڑ میں ہے. عمران خان کا راولپنڈی اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ حکومت کے اعصاب پر سوار ہے, اور اگر لانگ مارچ سے جان چھوٹی تو کنگال معیشت حکومت کے گلے پڑ جائے گی. معاشی ساکھ بچانے کے لیے حکومت آئی ایم ایف کی منت سماجت پہ لگی ہوئی ہے, لیکن آئی ایم ایف نے 800 ارب روپے کے منی بجٹ کی شرط عائد کر دی ہے. اگر منی بجٹ نہ آیا تو آئی ایم ایف حکومت کو آن دبوچے گا اور 800 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے. پیٹرول ڈیزل اور بجلی مہنگی ہوگی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو عوام شہباز حکومت کو نہیں چھوڑیں گے. اس صورتحال میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار ایکسپورٹرز پر بجلی کی قیمتوں میں 100 ارب روپے وار چکے ہیں, مگر ایکسپورٹرز کو مراتی پیکج نہ ملا تو وہ بھی حکومت کی جان کو آ جائیں گے. اس لیے خدشہ ہے کہ بہت جلد حکومت آگے اور عوام پیچھے ہوں گے, اور اس دھما چوکڑی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو, سیاسی عدم استحکام کو سکون ملے, عوام کو مہنگائی میں ریلیف ملے, اور اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو نگراں حکومت کرے. صنعت و کاروبار کو اس طرح سے فروغ مل سکتا ہے, استحکام آئے گا اور پھر بے روزگاری میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ٹھہر جائے گا. لیکن یہ پیش رفت کیسے ممکن ہے, کیونکہ شہباز حکومت قبل از وقت الیکشن سے انکاری ہے اور معیشت کے تمام آشاریے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. مہنگائی 25% سے بڑھ چکی ہے, ریمیٹنسز میں 9.27% کمی آ چکی ہے, پچھلے مہینے ٹیکس وصولی 17% کم ہو گئی, پچھلے مہینے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $27 کروڑ اس میں کمی آ گئی, روپے کی قدر میں معمولی ریکوری بھی رک چکی ہے, اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ ذخائر
اب 5 ہفتوں سے زیادہ کے نہیں بچے ہیں اور اس مالی سال کے 4 مہینوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 22% کمی آ گئی ہے، یعنی صنعتی اور کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں فرق آ چکا ہے۔ پچھلے 6 مہینوں کے دوران گاڑیوں کی فروخت آدھی ہو گئی ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق 88% کاروباری ادارے سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ شہباز حکومت کے لیے معاشی فرنٹ پر الارمنگ خبر یہ بھی ہے کہ ریاستی آئل کمپنی پی ایس او کے پاس فرنس آئل اور LNG خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور پی ایس او اپنی تاریخ کے خطرناک مالی بحران کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کو درپیش، اس حکومت کو درپیش یہ ہمالیائی، یہ انتہائی سنگین معاشی چیلنجز اور ان کی کتنے یہ سنگین معاملات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر ترین ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ان گنت ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، ایک سے ایک بڑا معاشی چیلنج ہے، سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے اس پوری صورتحال میں ہماری معیشت کو، وہ آپ کے نزدیک کیا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے؟ اس وقت جو سب سے سنگین مسئلہ ہے وہ پاکستان کے جو جسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسٹرنل ولنریبلٹی ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت کتنی ہماری صلاحیت ہے کہ ہم اپنا تجارتی خسارہ اور جو باہر کے قرضوں کی واپسی، ان دونوں چیزوں کو ملا کر جو ہمیں سالانہ دینا پڑتا ہے اور اس سال دینا پڑے گا، ہم اس کو کیا پوری طور سے فائنینسنگ کر پائیں گے؟ اور اس کی وجہ پریشانی کی یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ تقریباً $8 ارب کے لگ بھگ ہیں، جبکہ ہمیں سالانہ تقریباً $34 ارب کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بات بہت پریشان کن ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جس میں موڈیز ہے، فچ ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ پور وغیرہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے کریڈٹ ریٹنگ کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ اب ہمیں اپنے بانڈز بے شمار ڈسکاؤنٹ اور باہر سے بینکوں سے پیسے لانے میں بڑی دقتیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا میرے سامنے سب سے پریشان کن چیز شارٹ رن میں ہمارا فائنینشیل جو پوزیشن ہے اور کس حد تک ہم اپنے ایکسٹرنل آبلیگیشنز کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایکسٹرنل آبلیگیشن، ایکسٹرنل ولنریبلٹیز جن کی آپ نے بات کی ہے، تو اس کے لیے تو ہم IMF پروگرام میں ہیں اور لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے IMF، اور یہ چھتری ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو جب IMF پروگرام میں ہوتے ہیں تو نارملی یہ جو فکر ہوتی ہے یہ تو کور ہو جاتی ہے، مگر آپ کی فکر برقرار ہے۔ جی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیے IMF کا پروگرام جو ہے یقیناً یہ ایک مناسب امبریلا ہوتا ہے جب ملک جو ہوتے ہیں وہ مشکلات میں ہوتے ہیں، اور یہ IMF پروگرام بڑے مشکل سے واپس لایا گیا ہے اور اس وقت کی حکومت نے بڑی محنت کی ہے اس پر۔ مگر بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ IMF پروگرام کے ہونے کے باوجود پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اتنی نیچے چلے گئی ہے کہ باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ بہت حد تک رک چکا ہے۔ اب میں آپ کو 1-2 اعداد شمار دے دوں کہ ہمارے ہاں جو فارن انویسٹمنٹ کا رجحان ہے سالانہ $2 ارب تک تو آ جاتے ہیں، مگر پہلے کوارٹر میں تقریباً $100-150 ملین ہی آئے ہیں۔ دوسری طرف ایک نیا جو فیکٹر پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں بے شمار کمی شروع ہو گئی ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں 17 سے 18% کمی۔ تیسری طرف باہر سے جو لونز ہیں، ہماری جو منسٹری آف اکنامک افیئرز ہیں جو اس کو مانیٹر کرتی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سال بھر میں ہمیں $22.8 ارب کے باہر سے فائنینسنگ کی ضرورت ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلے کوارٹر میں صرف $2.2 ارب آئے ہیں، اور قرضے کی واپسی تقریباً اتنی ہی تھی، یعنی کہ نیٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 4 مہینوں میں آپ کے ریزروز جو $9.8 ارب تھے جون کے اینڈ میں، آج وہ تقریباً $1.8 ارب کم ہو چکے ہیں۔
تو لہٰذا یہ سارے انڈیکیشنز جو ہیں یہ بہت پریشان کن ہیں اور ہم سب بہت پریشان. تو ڈاکٹر صاحب پریشانی میں پھر یہ ایلیمنٹ بھی ہے نا، ابھی بیرونی قرضوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اور کتنے مہنگے ہو گئے، کیونکہ کل یہ ایک اور بڑی خطرناک خبر آئی کہ ہمارا جو سی ڈی ایس ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، وہ بہت ہی ڈرامائی انداز میں ہمارا جو ہے اس میں پرابلم آ رہے ہیں. آل ٹائم ہو گیا، کل 64% کے قریب یہ ریکارڈ کیا گیا. یہ آپ کے لیے بھی بہت پریشان کن پیش رفت ہے؟ یقیناً دیکھیں تقریباً 60% آپ کا ڈسکاؤنٹ ایک لحاظ سے ہو چکا ہے. باہر ہمارا ٹارگٹ IMF پروگرام میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ پلان، کہ اس سال چونکہ جون تک IMF کا پروگرام موجود ہے تو پورے سال کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے. اس میں 2-3 بڑے اہم ٹارگٹس ہیں تاکہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ بھی پورا کر پائیں اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے ریزروز میں بھی اضافہ کر لیں. وہ کیا ہیں کی ٹارگٹس؟ اس میں سب سے اہم ٹارگٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر سے بوروئنگ. 2 طرح کی بوروئنگ ہوتی ہے، ایک ہم بانڈز فلوٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم جو انٹرنیشنل کمرشل بینکس ہیں ان سے ہم لون لیتے ہیں. یہ پرائیویٹ بینکس ہیں، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ وغیرہ. تقریباً ٹارگٹ جو ہے اگر آپ یہ 3 سورسز کو ملا لیں تو تقریباً $13 ارب ہمیں اس سال حاصل کرنا ہے. ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً $200-300 ملین ہی اس اکاؤنٹ پہ آئیں. سر ڈاکٹر صاحب اتنا ہمارا سہارا ہے اس وقت، ہماری جو معاشی چیلنجز ہیں IMF اور IMF بڑا شدید ہمیں ضرورت ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہمارے مسائل ہو رہے ہیں. IMF کے ساتھ جو اگلے ریویو کے لیے یہاں آنا تھا IMF کا وفد وہ نہیں آیا وقت پہ. پھر ہمیں اس نومبر کے پہلے ہفتے میں IMF کی ٹرانچ تھی ایک 1.3 بلین کی، وہ ریلیز ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی. اور مسائل کی ہم مسلسل خبریں سن رہے ہیں اور بمپس آ رہے ہیں. یہ کتنی پریشان کن بات ہے؟ جی بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا اور ہمارے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر وغیرہ انہوں نے بڑی کوشش کی واشنگٹن میں بھی اور اب تو وہاں بھی ایجپٹ میں بھی کہ پاکستان کو سیلاب کا جو نتیجہ ہمیں ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی حرکت کی، یہ تو گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے. تو IMF کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، مناسب بات یہ ہے کہ IMF نے کہا ہے پاکستان سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہم نے پروگرام میں ٹارگٹس اور پرفارمنس کرائٹیریا وغیرہ جو رکھے تھے جس کے بیسس پر ہم ریویو کرتے ہیں ان میں کس حد تک تبدیلی جائز ہو جائے گی، اس لیے کہ جو نیگیٹو جو منفی اثرات ہوئے ہیں آپ کے سیلاب کے، اس پہ ہماری حکومت میرے خیال سے کام کر رہی ہے. انشاءاللہ وہ کام مکمل ہو جائے تو IMF آئے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. مگر ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے، خیال یہ تھا IMF کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا کہ اس سال پچھلے سال میں تو بہت بڑا آپ کا خسارہ ہو گیا تھا، تو کوشش یہ کی جا رہی تھی اور ٹارگٹ یہ تھا کہ اس سال پچھلے سال کے لحاظ سے 1525 ارب آپ بجٹ کا خسارہ کم کریں گے. مگر پہلے کوارٹر پہلے 3 مہینے میں آپ کا خسارہ 325 ارب بڑھ گیا ہے. تو IMF تو یقیناً یہ اس بات کو ثابت کرے گا، سامنے لائے گا. اور اب ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ کہیں یہ نہ کہیں سیلاب کے باوجود کہ آپ کو مختلف ٹیکسیشن پرپوزلز لانے پڑیں گے تاکہ خسارہ کچھ کم ہو اور خرچوں میں بھی کمی، جبکہ ہمیں خرچوں میں اضافہ کی ضرورت پڑی ہے سیلاب کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک بہت پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 4-5 تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی ہے، کیونکہ یہ خبریں ہیں کہ IMF نے کہہ دیا ہے کہ اس خسارے کو آپ کو فوری طور پہ اس کو پلگ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو تقریباً 800 ارب روپے چاہیے نئے ٹیکسز اور ریونیوز میں، اور یہ تو پھر آئے گا منی بجٹ جو ہے حکومت کو لانا ہے. تو یہ ہماری معاشی اس مری ہوئی صورتحال کے اندر
اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمیں ریونیو کی جلد سے جلد ضرورت پڑتی ہے تو ہم جسے کہتے ہیں نا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ لگاتے ہیں، جس کا اثر جو ہے وہ ہمارے غریب اور مڈل کلاس پہ زیادہ پڑتا ہے، اور خطرہ موجود ہے کہ شاید اس بڑے اماؤنٹ کو حاصل کرنے کے لیے حکومت پھر سے نہ ایسا کر دے۔ ایک چیز تو واضح طور پر اگریمنٹ ہو چکا تھا 9th ریویو کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر پیٹرولیم لیوی میں ریونیو میں شارٹ فال آتی ہے، جو کہ بہت بڑی شارٹ فال آئی ہے پہلے 3 مہینے میں، تو ہم سیلز ٹیکس واپس لے آئیں گے پیٹرولیم پروڈکٹس پر۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ کو پورا سیلز ٹیکس لگانا پڑے تو حیرت انگیز اضافہ ہوگا پیٹرول کی پرائسز میں، اور اس کے نتیجے میں تقریباً ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا، اور وہ بالکل اس وقت نامناسب ہے، اس لیے کہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور سیلاب کے نتیجے میں غربت اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت اتنی پریشان کن ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہم سب جو ساری زندگی جن کی گزری ہے پاکستان اکانومی پہ کام کرتے ہوئے، ہم سب بہت پریشان۔ جب آپ یہ تبصرہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس وقت تو ہم آلریڈی 26% مہنگائی دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ مہنگائی، اس کے بعد یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، یہ تمام چیزیں، اس سے بجلی مہنگی ہو، یہ تمام چیزیں ہوں، یہ تو رہی صحیح کسر ختم کر دے گی ہماری معیشت کی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر ہم اور قریب جاتے ہیں اپنے آبلیگیشنز پورے کرنے میں، دقت پیدا ہوتا ہے، تو روپے کے قدر میں خدا نہ خواستہ اور کمی آ سکتی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ملک اس پوزیشن میں ہیں، ان کے اپنی کرنسی کی قدر میں سالانہ 50-60، سری لنکا میں تو تقریباً 100% کمی، تو لہٰذا اس وقت جو افراط زر کا آؤٹ لک ہے وہ حد سے زیادہ پریشان ہے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فلڈز کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں اگر ہمارا اوور آل کنزیومر پرائس انڈیکس 25-26% سے بڑھ رہا ہے، تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 36% سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک عام گھرانے کے لیے بالکل ہی برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اور اسی بات پہ بھی ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، اس میں پھر یہ ہمارے پریشرز ہیں، یہ ہمارے خسارہ ہے، یہ ہے، اور اس دوران جو ہے فائنانس منسٹر صاحب کو ایکسپورٹرز کو یہ ایک پیکیج دینا پڑا ہے، اناؤنس کیا انہوں نے 100 بلین روپیز کا، جس میں بجلی وغیرہ سستی دی جائے گی ان کو، مگر ہم کہاں سے اس کو فنڈ کریں گے؟ پاکستان تو متحمل ہو نہیں سکتا، اور IMF نے پہلے اس پہ جو ہے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، اور اس سے پھر مگر اگر ہم نے نہیں دیا تو پھر ایکسپورٹس اس سے ہماری بڑی متاثر ہوں گی۔ میری رائے یہ ہے کہ جو حکومت نے کیا ہے، ایکسپورٹرز ہمارے لائف لائن ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کو 4 مراد دیے ہوئے تھے: کنسیشنری فائنانس، زیرو ریٹنگ سیلز ٹیکس پہ، تیسری طرف انکم ٹیکس صرف 1% ایکسپورٹس پر، اور چوتھی طرف بجلی کے جو نرخ ہے وہ 9 سینٹس پہ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ کچھ IMF کے پریشر سے بھی اس کے نتیجے میں یہ جو انسینٹیوز تھے یہ ہم وڈرا کرتے گئے ہیں۔ اب تو کنسیشنری فائنانس بھی آپ نے وڈرا کر لیا، زیرو ریٹنگ جو ہے آپ نے 3 سال پہلے وڈرا کر لیا۔ دیکھیے اس وقت ہمیں ایکسپورٹس کی شدید ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے مناسب تقریباً 20 روپے فی کلو واٹ آور پرائس سیٹ کیا ہے تو یہ مناسب ہے۔ اس کے باوجود ابھی بھی ہماری جو پرائس ہے ایکسپورٹرز کی وہ بنگلہ دیش اور ہندوستان سے تھوڑی سی ابھی بھی زیادہ ہے۔
تو کمپیٹیٹیونیس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہمیں ایکسپورٹس کو انکریج کرنا ہے, ان کو آگے لے جانا ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے IMF سے بات چیت کر کے یہ طے کر لیں. اور 100 ارب جو ہیں, آپ صرف اگر بینکوں پہ, جو ایک زمانہ تھا جب ہم کچھ عرصہ حکومت میں تھے تو اس وقت بینکوں پہ جو ٹیکس ریٹ تھا وہ 60% تھا, آپ نے اس کو تقریباً آدھا کر دیا ہے. آپ اسے لے جائیں 45 سے 50%, بینکس بہت پیسہ بنا رہے ہیں, خاص طور پہ فارن ایکسچینج پر. 100 ارب آپ اٹھا لیں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ہم اس وقت ہماری لائف لائن ہے ایکسپورٹس, اور جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس معاشی افراتفری بلکہ تباہی کی پوری جو منظر کشی آپ نے کی ہے بالکل تباہی سے کم نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ ایکوریٹ ہے, آپ سے زیادہ کون مستند اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے. یہ بتائیے کہ اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی سیاسی جو افراتفری ہے, جو سیاسی دھینگا مشتی ہے, جو مار کٹائی ہے, جو سیاست نے پورے ملک کو اچھال میں رکھا ہوا ہے, اور ایک انتہائی عدم استحکام کی کیفیت ہے, اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے, اور اگر اس میں قرار آتا ہے, سکون آتا ہے, حالات میں کسی صورت سے بہتری آتی ہے تو یہ معیشت کو کتنا سہارا دے پائے گی؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک وقت پہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم فائنینشیل پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے, ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف سیلاب کا برا اثر ہے, تقریباً 30 ارب ڈالر نقصان ہے سال بھر کا. اور تیسری طرف یہ جو سیاسی کشمکش ہے اور ایک طرح سے آپس میں ایک سخت کانفرنٹیشن ہے, یہ تین چیزیں ہم نے اللہ کا شکر ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایک وقت کبھی نہیں دیکھا. اس لیے یہ وقت حد سے زیادہ پریشان کن, اور یہ وقت ہوتا ہے جب ملک کی لیڈرشپ, ہماری ہر طرح کی لیڈرشپ, وہ مل جل کر سوچتے ہیں, جس طرح ایک دفعہ پہلے پاکستان نے کیا 2015-16 میں ٹیررزم کے خلاف. ماشاء اللہ سب مل کے بیٹھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, اور ہماری آرمی نے بہترین ضرب اب سے بہت کام کیا, صفائی کی. وہی چیز ایک نیشنل ایکشن پلان ہمیں اکانومی پہ چاہیے, تاکہ ہم ایسے ریفارم لا سکیں جس سے واقعی فرق پڑے گا اور حالات جلد سے جلد بہتر ہو سکیں گے. ابھی بھی ہمارے ٹیکس ریونیوز میں اگر آپ ان کو پروگریسو طور پر لاتے ہیں, اور جو ملک کا سب سے امیر طبقہ ہے ان پر ٹیکس تھوڑا بڑھاتے ہیں, تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم 1000 سے 1500 ارب اور جنریٹ کر لیں. تو لہٰذا اس وقت میری ایک گزارش ہے ایز اے پروفیسر کہ ہماری لیڈرشپ ہر طرح کی اب بیٹھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان, جسے اس وقت حکومت نے چارٹر آف دی اکانومی کہا ہے, اس کو لانے کی پوری طور پر کوشش کریں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو مورال ہے لوگوں کا وہ بھی اوپر ہوگا, اور تھوڑا سا انٹرسٹ پھر سے باہر کے انویسٹرز کا پاکستان میں ہونے کا میرے خیال سے پاسبلٹی موجود ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا, پاکستان کے مستند اور سینئر ترین ماہر معیشت میں سے ایک ہیں, اور بہت ہی دور رس نگاہ ہے ڈاکٹر صاحب کی, بہت ان کی تعلیم ہے اس پورے معاملے کے حوالے سے, اور یقیناً یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال دگرگو ہے, انتہائی دگرگو ہے, بہت دگرگو ہے. اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سنی, پاکستان نے اگر افسوس کی بات ہے اگر اس حکومت نے کوئی ترقی کی ہے پاکستان کو دیا ہے وہ یہ نیب قوانین ختم کر دیے, نیب کیسز ختم کر دیے, اپنے کیسز بھی ختم کر دیے, اور وہ اربوں کروڑوں روپوں کی جو رشوت ستانی کے کک بیکس کے کیسز تھے سب ختم ہو رہے ہیں. مگر یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے, جہاں پر آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اس پر بڑی عمدہ سماعت ہو رہی ہے, آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ شہباز حکومت نے 7 ماہ میں اگر کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے تو وہ یہ کہ نیب کا حلیہ بدل دیا, قانون کا حلیہ بدل دیا.
نیب قانون میں ترامیم کے بعد حکومتی بڑوں پر مبنی منی لانڈرنگ، آمدن سے زائد اثاثوں اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز مفلوج ہو گئے۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق قانون میں ترامیم کے بعد 280 ریفرنسز واپس بھی ہو چکے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ حکومتی بڑوں کے سر سے نیب کیسز کی مصیبت ہمیشہ کے لیے ٹلی نہیں، بلکہ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں دھواں دار سماعت کا موضوع ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر وطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ اس کیس کی اب تک 20 سماعتیں کر چکے ہیں۔ آج بھی کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کے مضبوط شواہد اور عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کے ٹھوس دلائل جاری ہیں۔ کرپشن کے قانون میں نیا جنم دینے کی ضرورت پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بھی بہت تیکھے سوالات اٹھا رہی ہے۔ بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ کا کیس پر صحت مندانہ قانونی جائزہ اور مکالمہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ مخلوط حکومت کی لیڈرشپ اپنے کرپشن کیسز میں مبینہ ریلیف سے متعلق اسقط قانون سازی سے یہ معاملہ ابھی مکمل طور پر یہ نمٹا نہیں ہے، بلکہ قانون میں ترامیم کے مستقبل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا۔ 20 سماعتوں کے دوران بینچ کے دونوں معزز اراکین کے درمیان کئی پہلوؤں پر اختلافی نقطہ نظر سامنے آیا ہے، اس لیے بینچ کے سربراہ جسٹس عمر وطا بندیال کا یہ نقطہ بادی النظر میں فیصلہ کن نوعیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر عابد زبیری، بیرسٹر صاحب صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی کے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ جب تک کہ یہ پہلے فرما دیجئے کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا، یہ جو اس سلسلے میں عدالتی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ریفرنسز واپس ہو رہے ہیں، کیسز ختم ہو رہے ہیں، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا کیا وہ اثر انداز ہوگا ان تمام معاملات پہ؟ جیسے کہ نیب کہہ چکی ہے کہ 250 ریفرنسز تو ابھی تک واپس ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے یہ تو سب منحصر ہوگا کہ کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے۔ اگر کورٹ اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے ان کو دے کہ جی وہ جو کیسز ہیں وہ واپس ریوائیو ہوتے ہیں یا نہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا این آر او آیا تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ نے ختم کیا تھا، اور اس میں یہی دلائل دی تو کرپشن اور یہ سارے اور کرمنل کیسز آپ کو یاد ہوگا اس میں معاف کر دیے گئے تھے۔ جب وہ قانون این آر او کا انہوں نے قانون جو تھا انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا آنریبل سپریم کورٹ نے، تو انہوں نے وہ سارے کیسز کو ریوائیو کیا، اور وہ کیسز پھر سے وہ سارے ریفرنسز وغیرہ جو نیشنل سے ختم کیے گئے تھے وہ سارے ریوائیو ہو گئے تھے۔ تو آپ کو دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ اس نتیجے کیا فیصلہ کرتی ہے، حتمی فیصلہ، کہ وہی یا یہ قانون آئین کے متضاد ہے یا نہیں۔ دیکھیے جو مین ایشو جو اس کے اندر ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ دیکھیے اونلی وے قانون جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا کہ وہ کسی آئین کی شق سے یا آئین سے متصادم ہے۔ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو انہوں نے قانون سازی کی یا ترامیم کی نیب آرڈیننس میں وہ آئین سے متصادم ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے گی، اگر نہیں ہوتا تو قانون اس کو مینٹین کرے گی۔ لیکن جو مین چیز ہے کہ دیکھیے اب کیسز اگر ختم کیے جا رہے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ دیکھیے موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی کہ کرپشن کے اگر یہ قانون ختم ہو جائے اینٹی کرپشن لاز تو ہیں، یا کوئی متبادل ہوتا چاہیے تھا کہ جی یہ کرپشن کیسز ادھر ٹرانسفر ہو جاتے نیب سے ہٹ کے۔ تو یہ سب دیکھنا ہوگا کورٹ اس پہ کیا اپنا فیصلہ حتمی فیصلہ کرتی ہے۔ یہ بات جیسے کہ آپ نے کہا، یہ میرا سوال بھی تھا کہ یہ تو یہ نہیں ہے کہ اب یہ کیسز یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، اور اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمام الزامات غلط تھے، تمام جو یہ شواہد تھے وہ غلط تھے، ثبوت غلط تھے، کیسز غلط تھے، یعنی کہ یہ یکسر یہ سارا نظام جو تھا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا۔ کم از کم اس وقت تو یہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا رہا یہ سراسر جھوٹ تھا۔ دیکھیے وہ تو تاثر، دیکھیے قانون بنانا مقننہ کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے، ان کا اختیار ہے قانون اگر بنے گا، لیکن اگر کوئی قانون آئین سے متصادم ہے تو کورٹ اس کو ڈکلیئر کر دے گی۔ اور دیکھیے اگر دیکھیے بد نیتی قانون کو ڈکلیئر کرنے میں بد نیتی کا عنصر نہیں آتا، یہی کورٹ کے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ بھی موٹیو جو ہوتا ہے یا موٹیو جو ہوتا ہے وہ کوئی پارٹ نہیں پلے کرتا ان دی قانون سازی میں۔ تو اس پہ قانون کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بد نیتی پہ مبنی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ اس کو بنا رہی ہوتی ہے۔ لیکن بات لیکن یہ تو اس میں تو معاملہ یہ ہے نا بیرسٹر صاحب کہ جنہوں نے بنایا ہے براہ راست اس سے فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے جنہوں نے یہ قانون سازی کی ہے، جو ترمیم کی ہے نیب نے، براہ راست وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے لیے انہوں نے کسٹم میڈ کیے ہیں، ہر ایک ایک کیس کو بھی کسٹم میڈ کیا ہے انہوں نے۔ جی
تو وہی ہے، اس پہ بھی ججمنٹس ہیں کہ اگر پرسن اسپیسیفک قانون بنے گا فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو موسٹ پرابلی جو پٹیشنرز کے وکیل ہوں گے وہ یہی کورٹ کے سامنے بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے اور اس سے فائدہ پہنچانے کے دیا ہے. ان کو یہ ثابت کرنا. دیکھیے ابھی عدالت میں کیسز جو تھے وہ پینڈنگ تھے، ثبوت ابھی سامنے آئے نہیں تھے، شہادتیں ہوئی نہیں تھی، کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا کہ آیا یہ جو جس کے خلاف ریفرنس تھا وہ سزا کا مرتکب ہے یا نہیں. تو یہ سبھی فیصلہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے ایک قانون بنایا جس کے تحت وہ آپ بظاہر کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش اگر کی گئی ہے تو کورٹ کو دیکھنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اس سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ MQM دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہے، بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے. اور یہ آپ کے علم ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اب الیکشن کمیشن بھی ان کا ہم نوا بن گیا ہے، مگر مارے جا رہے ہیں بیچارے کراچی والے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. اس بات میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ سندھ حکومت کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے سامنے دیوار بن چکی ہے. پہلے بارش کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کی بات کی گئی، پھر سیلاب کو بلدیاتی الیکشن مؤخر کرنے کی وجہ قرار دیا گیا، جبکہ پچھلے 3 مہینے سے سندھ حکومت کا موقف ہے کہ پولیس کی نفری سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے کراچی اور حیدرآباد میں کم از کم 90 دن تک بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. حیران کن طور پر سندھ میں دوسری کوئی سرگرمی پولیس کی کمی کی وجہ سے متاثر نظر نہیں آ رہی. PTI اور جماعت اسلامی کی پٹیشن پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی M شیخ کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کل اس کیس میں فیصلہ محفوظ کر چکے ہیں، جبکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ محفوظ کر لیا. لیکن بظاہر الیکشن کمیشن سندھ حکومت کا ہم نوا نظر آتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے کہنے پر پچھلے 4 ماہ کے دوران 3 مرتبہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کر چکا ہے. وفاقی وزارت داخلہ بھی سندھ حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتی نظر آتی ہے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وزیر داخلہ رانا سلام اللہ خان اور وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ. آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سوال کیا کہ وزارت داخلہ بتائے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے FC اور رینجز کی کیا پوزیشن ہے. اس پر متوقع طور پر وزارت داخلہ کے حکام نے بتایا کہ فورسز ابھی تک سیلاب اور امن امان میں مصروف ہے، ہم پوزیشن میں نہیں کہ سیکیورٹی فراہم کر سکیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بارش، سیلاب اور پولیس کی کمی کے بعد بلدیاتی انتخابات کٹائی میں ڈالنے کے لیے قانونی جواز بھی تیار کر لیے ہیں. آج الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرزا وہاب نے بلدیاتی الیکشن کو مزید التفاف میں ڈالنے سے متعلق سندھ کابینہ کے قانونی فیصلے سے آگاہ کیا. سیاسی مبصرین ماہرین کی 2 ٹوک رائے ہے کہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی MQM اس لیے سندھ میں ان شہروں میں کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی کیونکہ ان کے جیتنے کا امکان قطعی نہیں ہے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ اب الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس میں واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن جیتتے نظر آتے ہیں. آج بھی ایک بار پھر MQM نے پیپلز پارٹی کی طرح ان الیکشنز کی مخالفت کی ہے، اور آج MQM کے رہنما وسیم اختر پیپلز پارٹی کے موقف سے بھی 2 ہاتھ آگے چلتے نظر آئے. انہوں نے بلدیاتی الیکشن سے مبینہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اختیارات کی کمی، مردم شماری، انتخابی حلقہ بندیوں کو جواز بنایا اور کہا کہ بلدیاتی الیکشنز کے لیے نیا شیڈیول اور نئی نامزدگیاں ہونی چاہیے. بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے سندھ ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے والی جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے طرح طرح کی کہانیاں گڑھی جا رہی ہیں. پورے معاملے کا ایک نیوٹرل تجزیہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مظہر عباس. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کچھ بھی عذر پیش کرے، الیکشن کمیشن اس عذر کو مان لے اور اب کچھ بھی فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا، مگر ہم لوگ جو سیاست کو سندھ کی خاص طور پہ اور کراچی حیدرآباد کی سیاست کو مانیٹر کر رہے ہیں، جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور MQM یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت حالات موافق نہیں ہیں، اور اگر آج بلدیاتی الیکشن ہو جائے تو وہ تحریک انصاف کا اور جماعت اسلامی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مسلسل بلدیاتی انتخابات کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. شکریہ کامران. دیکھیے مجموعی طور پہ ہماری سیاسی جماعتوں کا یہی رویہ ہے. اگر آپ سندھ میں لے لیں، یعنی کراچی کے بلدیاتی الیکشن لے لیں، تو یہاں پیپلز پارٹی MQM بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی.
آپ پنجاب چلے جائیں تو پنجاب میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی. تو بدقسمتی سے ہماری سویلین گورنمنٹس کا اور سیاسی جماعتوں کا ٹریک ریکارڈ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بہت خراب ہے. یہاں یہ جو صورتحال ہے اس وقت سندھ میں پہلا فیز ہو گیا تھا بلدیاتی الیکشن کا, ایون میرپور خاص تک میں ہو گیا تھا بلدیاتی الیکشنز کا, لیکن اس سیکنڈ فیز میں یہ بات جو آئی ہے, دیکھیے اس کے باوجود میں اس چیز کو عذر کو نہیں مانتا, کیونکہ بلدیاتی الیکشن 2020 میں ہو جانے چاہیے تھے. آج جو جواز پیش کیا جا رہا ہے تو ان 2 سالوں میں جو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جبکہ اس کے قانون کے مطابق تو جب ٹینیور ختم ہو اس کے فوراً بعد بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. اس وقت بھی یہی جواز پیش کیے جاتے تھے, ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی تھیں. تو وقت پر الیکشن نہ کرانا بلدیاتی الیکشن, یہ جو رویہ ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے اور یہ سوچ ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی, پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن سندھ کے پہلے فیز میں انہوں نے کامیابی حاصل کی, ایون میرپور خاص تک انہیں کامیابی ملی. مگر یہ وہ علاقے ہیں نا جہاں پیپلز پارٹی, دیکھیے جہاں پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی ہے انہوں نے وہاں کرا دیے, جہاں ہارتی ہے وہاں نہیں کرا رہے. صاف اور کھلا کیس ہے. نہیں کامران, میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیتی, لیکن میرپور خاص میں وہ جیتے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ ایم کیو ایم کا ہے. ایم کیو ایم کی اس وقت سب سے خراب پوزیشن ہے. پیپلز پارٹی کے پھر اپنے ایک پاکٹس موجود ہوتے ہیں. وہ 70s میں بھی انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے میئر ڈپٹی میئر کے معاملات ہو جاتے تھے, میئر جماعت اسلامی کا, ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا. تو پیپلز پارٹی کی اوور آل بلدیاتی الیکشن میں پرفارمنس خراب نہیں رہتی تھی. ایم کیو ایم کا کرائسس 2016 کے بعد جو آیا ہے وہ بالکل لوز کرتے جا رہے ہیں. اس وقت جو بھی بات کی جاتی ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں. امپورٹنٹ کامران یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن وقت پہ کیوں نہیں کرائے جاتے؟ جب ٹینیور ختم ہو گیا وسیم اختر صاحب کا, اس کے فوراً بعد بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ مگر میری پریشانی یہ ہے, میرا کنسرن یہ ہے مگر کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی بنیادی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا نہیں پتا کہ یہ آلریڈی 2.5 سال الیکشن نہیں ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو ایسے ریاکٹ کر رہا ہے کہ جیسے کہ یہ معاملہ 2-2.5 مہینے پرانا ہے اور اس پر ہی اس کی رائے نظر آتی ہے. بالکل کامران, جی آپ بالکل 100% درست کریں. الیکشن کمیشن کے بڑے تضادات ہیں سامنے. وہ بالکل الیکشن فوری طور پہ ہونا چاہیے. وہ جا کے الیکشن کمیشن خود فوج سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن. آپ مجھے بتائیں اگر یہ سچویشن 3 مہینے بعد بھی یہ الیکشن 3 مہینے بعد پھر ایک جنرل الیکشن کی فضا آ جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ٹینیور میں بلدیاتی الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں پیپلز پارٹی کے کسی ٹینیور میں بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے. بہت شکریہ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.